الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. فضاں وچ کیویں بیان کراں، لفظاں وچ کیویں بیان کراں، آقا دی شان نرالی، او ڈبدا وی تر جاندا جو، او ڈبدا وی تر جاندا جو، آقا دے دردا سوالی، آقا دے دردا سوالی. کوئی دس نہیں سکدا شانوں دی، رب عرشاں تے جسنوں بلاندا اے، او دے حسن دی کس تو مثال دواں، جنوں ویکھ کے چن شرماندا اے، جنوں ویکھ کے چن شرماندا اے. جدا دھرتی اتے مل کوئی نہیں، جدا دھرتی اتے مل کوئی نہیں، آقا دے روزے دی جالی، او ڈبدا وی تر جاندا جو، آقا دے دردا سوالی. صدیق نبی دا سچا یار، فاروق نو کہندے نے جرار، عثمان ہے ذو النورین،
यार ने अपने दिल दे विच, हर यार ने अपने दिल दे विच आका दी मुहब्बत पाली। ओ डुबदा भी तर जांदा जो आका दे दरदा सवाली। मेरे पाक मोहम्मद दी उम्मत महशर विच क्यों गमगीनो सी। उम्मत दी बख्शिश दे लई खुद मौजूद उथे यासीनो सी, मौजूद उथे यासीनो सी। ए फहीम न डर ओ आया ए फहीम न डर ओ आया जिद मुंडियां ते कमली काली। ए फहीम न डर ओ आया जिद मुंडियां ते कमली काली। लफ्जां विच किवें बयान करां आका दी शान निराली। ओ डुबदा भी तर जांदा जो आका दे दरदा सवाली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। नबियों में नबी आला, हसीनों में हसी आला, ज़माने भर के लोगों से वो खिज़रा का मकी आला। किताबें और सहीफ़े हर नबी को मिलते रहते थे, किताबें सारी आला मगर इनमें कुरान मुबी आला। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे भाई और दोस्तों, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया है। और बड़े खुश नसीब लोग हैं आप कि आपका इस्लाम के साथ, मज़हब के साथ ताल्लुक़ है। मज़हब इंसान की हमेशा ज़रूरत है। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि जहाँ तक इंसान की तारीख़ है वहाँ तक इंसान के साथ मज़हब मौजूद है। तारीख़ में ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ इंसानी तहज़ीब इंसानों में नहीं मिलती। उनकी ज़िंदगी जानवरों की तरह गारों में, पहाड़ों में और जंगलों में बसर होती नज़र आती है। ये मैंने भी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन अभी रिसेंटली वीडियोस देखी है, बारिक मसूद साहब की और बाकी तबलीगी दोस्तों को देखी है। लेकिन इन जंगलों में भी, इनकी दरिंदगी में भी मज़हब के नाम से एक कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मौजूद होती है। ख्वाह वो कोई रस्म हो, किसी सांप की पूजा कर रहे हों, किसी दरख्त की पूजा कर रहे हों, किसी इंसान की बात सुन रहे हों, मज़हब ज़रूर होता है। और ये इस बात की दलील है कि जिस तरह बाकी ज़रूरियात हैं, मज़हब भी इंसानियत की ज़रूरत। अब रही बात कि मज़हब के नाम पर इंसानियत को कितने फ़रेब दिए गए और कहाँ ऐसे वाक़या ही हकीकत में ऐसे मज़हब नसीब हुआ, इस पर किसी खारजी दलील की ज़रूरत नहीं। हमेशा हक वही नसीब हुआ जहाँ अल्लाह के नबी मबऊस हुए, अल्लाह के रसूल मबऊस हुए। अंबिया के अलावा जिस किसी ने भी इंसानी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया और मज़हब के नाम पर मुख्तलिफ ऐसे तरीके ईजाद किए जिनकी बदौलत चंद लोग इशरत ऐश व इशरत करते रहे और बाकी उनकी खिदमत करते रहे। तो मज़हब मेरे भाइयों और दोस्तों इंसान की क्या है, ज़रूरत है। वो किसी भी जगह रह रहा हो, किसी भी जगह पे हो, वो इस्लाम ना हुआ तो कोई और मज़हब होगा, लेकिन मज़हब ज़रूर हो।
نظام ربوبیت دیکھیے کہ جس طرح تعمیر وجود کے لیے بے شمار وسیع نظام قائم ہے، سورج ہے، سورج سے لے کر ادنا سی بوند تک، ایک ہلکے سے چونکے سے لے کر برف باد تک، طوفان تک، یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی درخت ہے یا جھاڑی ہے، کوئی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی پانی کا جانور ہے، کوئی بھی شے ہے، نتیجتاً ان سب کی محنت کا خاص انسانی وجود کی تعمیر کے لیے ہے۔ اسی طرح روح کی تعمیر کے لیے رب کریم نے ایک روحانی نظام تعمیر فرمایا جسے ہم مذہب کے نام سے یاد کرتے ہیں، جسے ہم مذہب کہتے ہیں۔ جہاں جہاں جتنی ضرورت سمجھی گئی وہاں اتنی نورانیت اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی، مختلف اقوام میں، مختلف اوقات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے کتنے بڑے رسول ہیں، تو جہاں تشریف رکھتے تھے درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا تھا، اس کے پار ہود کی بستیاں تھیں۔ اس نالے یا دریا کے اس طرف تو اطاعت فرض تھی ابراہیم کی، لیکن نالے کے اس پار نبوت تھی ہود کی، اور اس کنارے بسنے والوں کے لیے ہود کی اطاعت فرض تھی۔ لیکن وہ زمانے ایسے تھے کہ لوگ جہاں پیدا ہوتے تھے انہی بستیوں میں عمریں بسر کر کے دنیا سے گزر جاتے تھے، اور بہت کم ایسے فرد ہوتے تھے جو ایک دوسرے ممالک کا دورہ یا سفر کرتے تھے۔ اب دیکھیے شان ربوبیت، خداوند عالم ہمیشہ ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اس کی ربوبیت کی شان ایسی ہے کہ ضرورت مند بعد میں آتا ہے، تکمیل ضرورت کا سامان پہلے ہی مہیا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ نے انسانی ذہن کو اتنی وسعت دینی چاہی، اس کائنات کو مسخر کر سکے، اس زمین کی جنابیں کھینچ دے، ایک لمحے میں بھی انسان ایک لمحے میں ایک انسان ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، یا چند گھنٹوں میں چند دنوں میں روئے زمین کا سفر کرے، جب یہ قوت پرواز متوقع کی جا رہی تھی، بلکہ جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اللہ نے عالمگیر نبوت عطا کر دی ہے اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور بیک وقت روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے لیے ایک ہی نبی، ایک ہی قانون، ایک ہی کتاب نازل فرمائی، اور پھر ایسے بڑے پیغمبر، ایسے عظیم پیغمبر پیدا فرمائے، اور حضور کی رفاقت کے لیے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینا تھا، یا وہ پہنچائیں گے۔ یاد رکھیے حضور کی رفاقت یہ اتفاقاً نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح رب العالمین نے آپ کو خصوصاً نبوت سے نوازا، آپ کو تخلیقی اس منصب عالی کے لیے فرمایا، تو رب العالمین نے اسی طرح آپ کی رفاقت کے لیے مخصوص لوگوں کو تخلیق فرمایا۔ اس پر بھی بے شمار دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل عرض کروں گا۔ جس طرح خداوند کریم نے پہلی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، پہلی امتوں پر فرض قرار دیا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ حضور اکرم کی نبوت پر ضرور ایمان لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اللہ کے برحق نبی ہوں گے، اسی طرح حضور کے صحابہ پر بھی ایمان لانا پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا۔ اور بھائی کوئی اتا پتہ نہیں ہے سب لوگوں کا،
کچھ ایسی نہیں آ رہی جیسے میں ایسے ہی خام خان دے رہے میں باتیں کر رہا ہوں. کسی کو میسج مل رہا ہے نہیں مل رہا, کوئی اس کو سی بھی نہیں کر رہا یار. فرض قرار دیا گیا اور ان کے اوصاف بھی ان کتابوں میں منوعاً ایسے بیان فرمائے جیسے کہ عیسائیت کے علم میں رکھنے والے, عیسائیت کا علم رکھنے والے لوگ تھے, وہ حلیہ اور عادات دیکھ کر پہچان لیتے تھے یہ شخص, یہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. گویا اللہ جل شانہ نے ایسے ہی افراد پیدا کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی رفاقت کے لیے جن کی خبر اس نے پہلے دے دی, اور پھر عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس دور میں جب اتنے وسائل اور یہ ای میل اور یہ واٹس ایپ اور یہ سارا کچھ ہے, تو جس وقت یہ دنیا پر اسلام کو پہنچایا تھا تو واقعی اس جماعت نے پوری دنیا پر آپ کے پیغام کو پہنچا کر دم لیا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 23 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد کا زمانہ ہے, اور آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, اور اس کے 23 برس بعد دنیا کا کوئی ایسا گوشہ موجود نہیں ہے جہاں اسلام پہنچایا نہ ہو, جہاں اسلام آپ کے صحابہ نے پہنچایا نہ ہو. بھائی جان, مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایسے ہی کیا کہتے ہیں اس کو اندھیرے. تو لو جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ عالمگیر زندگی ہے, ٹھیک ہے. تو آج کی نشست میں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے دوست ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسانیت کے لیے صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے عالمگیر نمونہ ہے. ہم مسلمان سارے انبیاء کا احترام کرتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کسی بھی نبی کی توہین کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان انبیاء کی نبوت ایک خاص قوم کے لیے تھی, کسی محدود علاقے کے لیے تھی, ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی, اس لیے ان کی سیرت کو, ان کی زندگی کے مفصل حالات کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا. اللہ نے خود یہ اہتمام ہی نہیں کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے 1,24,000 پیغمبر آئے, مگر ان میں سے اکثر کے نام بھی کوئی نہیں جانتا. جن کے نام ہم جانتے ہیں ان کی تفصیل حالات معلوم نہیں ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں ان کے نام, جن کے نام معلوم ہیں, بعض لوگ کس طرح کی میں نے جیسے تمیز باندھی تھی کہ بھائی مذہب انسان کی ضرورت ہے, پھر اللہ نے نظام ربوبیت پہ ایک واعظ کیا, پھر نظام ربوبیت پہ کیا, مذہب پہ کیا, ربوبیت پہ کیا, اور اب آپ دیکھیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر زندگی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کے ہم نام جانتے ہیں لیکن ان کی پوری تفصیل نہیں ہے. وہ کیسے, دیکھیے گا کہ ایران کی مجوسیوں کی عقیدت کا مرکز, ٹھیک ہے نا, لاکھوں آدمی اسے مانتے ہیں, مگر کوئی بھی مجوسی یقینی طور پر نہ اس کی ولادت کی جگہ بتا سکتا ہے, نہ وفات کی, نہ اس کی قوم بتا سکتا ہے, نہ اس کا کوئی مذہبی صحیفہ کی اصلیت کسی کو معلوم ہے. اسی طرح سے آپ ہندوستان کو دیکھیں, چین کو دیکھیں, ترکستان کے لاکھوں لوگ بدھ کو جو نا اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کرتے ہیں, لیکن بدھ کے بچپن, جوانی, ولادت, وفات کے حالات اس کے ماننے والوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. ابھی تک یہ بھی متعین نہیں کر سکے کہ ان کا زمانہ وجود کون سا تھا, یہ بھی نہیں پتا ان کو. اسی طرح سے سام ایک قوم ہے, اس میں سینکڑوں پیغمبر آئے,
لیکن تاریخ میں ان کے ناموں کے سوا کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے اخلاق عادات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انجیل کہتی ہے کہ ان کی عمر 23 برس تھی، مگر ان 23 برسوں سے 25 برس کے بارے میں انجیل بھی خاموش ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ زمانہ کہاں گزرا اور کیسے گزرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لے لیں، حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں شادی شدہ لوگوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، جبکہ صورت یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر لوگ شادی شدہ ہیں۔ دنیا کا ہر وہ انسان جو تعصب سے خالی ہو وہ ضرور اقرار کرے گا کہ یہ سب عظیم انسان تھے، اور ہم بھی کہتے ہیں سارے مسلمان پہلے انبیاء کو، ان کی عظمت ان کی رفت کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ لیکن ان کے باوجود ان کی زندگیاں انسانیت کے لیے عالمگیر نمونہ نہیں بن سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نبی کی زندگی ہر زمانے اور ہر صنف انسانی کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی کے لیے تفصیلی حالات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جذبات کو محفوظ رکھے۔ جو آپ لوگ سن رہے ہیں اللہ پاک ہمارا سننا سنانا یہ قبول فرمائے بس۔ تو میں کہہ رہا درمیان میں ایک دوست کی کال آ گئی تھی، آپ کو بھی آوازیں آ رہی ہوں گی، تو اس کو سننا ضروری تھا کیونکہ آپ کے ایڈمن تھے وہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی زندگی کی ہر چیز کو میرے بھائیوں کیا کیا ہے؟ محفوظ کیا ہے۔ آپ کو اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، شادی، بیاہ، بال بچے، روزہ، صلح، جنگ، سفر، حضر، کھانا پینا، ہنسنا، خلوت، جلوت، طور طریقے، قد و قامت، یہاں تک کہ میاں بیوی کی خانگی تعلقات بھی پوری وضاحت کے ساتھ معلوم محفوظ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ آپ کی حدیث ساری کتابوں کو نہیں دیکھ سکتے آپ لوگ میرے بھائی، جو لوگ عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اب تو سارا کچھ اس میں اردو میں موجود ہے۔ کم از کم شمائل ترمذی کا مطالعہ ضرور کر لیجیے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، شکل صورت کا بیان، آپ کی کنگھی کا بیان، ایون کہ ہر چیز کا بیان اس میں، آپ کا خضاب، سرما لگانے کا بیان، آپ کے موزوں کا بیان، نیلان کا بیان، آپ کی تلوار، زرہ، خرد، ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ امامے کا، یہاں تک کہ امامہ اور پجامہ کا ذکر بیان بھی ہے، آپ کی خوشبو لگانے کا، شعر پڑھنے کا، قصہ کہنے کا بیان، آپ کے مزاح و تبسم کا بیان۔ آپ نے اپنے تعلق والے ہر شخص کو اجازت نہیں دی، بلکہ حکم دے رکھا تھا کہ میرا جو قول بھی سنو، میرا جو حال بھی دیکھو، سب کو سنا دو، سب کو بتا دو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کسی انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی دن موڈ نہیں ہوتا، آج سارا موڈ نہیں جی، یار آج پکنک میں نہیں جاتے، آج فلاں نہیں کرتے، آج مجھے اکیلا چھوڑ دو، فلاں کر دو۔ لیکن کیا قربان جائیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا کہ بھائی دیکھو، جو دیکھو وہ بتاؤ۔ کبھی انسان کی طبیعت بگڑی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں یہاں کبھی اس طرح نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز کو بتانا ہے۔ کسی سے پیار کرتا ہے اسے پھر بھی دکھائیں، کسی سے مذاق کیے پھر دکھائیں۔ تو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے نا، وہ جھگڑتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ غصے میں بھی ہوتا ہے، مذاق بھی کرتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز عوام کے سامنے ہے، کیونکہ عالمگیر اللہ کو اس چیز، اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ عالمگیر نبی کو بھیجا ہے جس نے آنے والی یہ جو
جس ماڈرن زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس قوم تک بھی یہ بات جائے گی، اس نے بھی سے سبق حاصل کرنا ہے، سبق۔ اس طرح آپ دیکھیں نا، بڑے سے بڑا انسان ہو اپنی بیوی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ گھر کی باتیں باہر بتاتی پھریں، اور اپنی پرائیویٹ زندگی کو پبلک لائف سے علیحدہ رکھنا چاہتا ہے، لازمی بات ہے۔ لیکن ہمارے کتنے ہی لیڈر ہیں جو پبلک لائف میں اپنے آپ کو انسانیت کے غمخوار غریبوں کے جانثار ظاہر کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ زندگی بڑی قانونی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جتنے ہمارے سیاستدان ہیں، ہر ایک کو دیکھ لیں تو زندگی ایسی ہے، لیکن صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں، حوصلہ تھا کہ آپ نے اپنے دوستوں کو حکم دے رکھا تھا کہ میری ہر حالت اور کیفیت منظر عام پر لے آؤ۔ اپنے شاگردوں مریدوں کو بھی اجازت دے رکھی تھی کہ جو کچھ دیکھو سنو سب سنا دو۔ اپنی ازواج مطہرات کو بھی اذن عام دے رکھا تھا کہ میری ہر بات ہر واقع یعنی یہ کہہ رکھا تھا، خلوت میں جو دیکھو جلوت میں سب سے بیان کر دو، رات کی تاریکی میں جو دیکھو وہ دن کی روشنی میں ظاہر کر دو، بند کوٹھنی میں جو دیکھو کھلی چھتوں پر پکار کر کے دو۔ اس اخلاقی اعتماد کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی، اور اپنی ذات پر اتنا وثوق کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اذن عام کا نتیجہ تو دیکھیے، آج کی ساری انسانیت کے سامنے آپ کی زندگی کا ایک باب کھلا ہے۔ ہر ایک آپ اندازہ لگائیں، آپ کی ولادت کا باب، آپ کے بچپن کا باب۔ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی عمر کی شادی نہیں ہوئی تو پوری زندگی کا نمونہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری آپ کے سامنے پچھلے باعث آپ سن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس کو جوڑیں تو آپ کی ولادت کا باب، آپ کی ولادت کا باب کے ساتھ اس کو جوڑیں تو آپ کی ولادت کا باب موجود، آپ کے بچپن کا باب موجود، آپ کی جوانی موجود، آپ کی جوانی کا باب کا باب موجود، آپ کی شادی کا باب موجود، تجارت کا باب موجود، سفر کا باب موجود، آپ کی نبوت کا باب موجود، آپ کی دعوت کا باب موجود، آپ کے غزوات کا باب موجود، اور صلح اور امن کا باب موجود، آپ کی عبادت کا باب موجود، آپ کے اخلاق کا باب موجود، آپ کی بیماری کا باب، آپ کے سفر آخرت کا باب۔ یہ ساری کا سارا موجود اسی لیے کہ اب آپ فیصلہ کیجیے، ساری انسانیت کے لیے نمونہ کیا ان بزرگوں کی زندگیوں کو بتایا جائے گا جن کے ادھورے حالات ہم تک پہنچے ہیں، یا اس عظیم انسان کی پاکیزہ زندگی کو نمونہ بنایا جائے گا جس کی ولادت سے وفات تک کے سارے اہم سب کے سب کا علم ہے؟ وہ عظیم انسان سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لہذا تمام انبیاء میں سے صرف اور صرف آپ کی سیرت عالمگیر نمونہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، ایک نکتہ ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اسے سن لیجئے گا، اگر موقع اچھا لگے تو اسے لکھ بھی سکتے ہیں آپ۔ عربی زبان میں محبت کے مختلف درجات کے لیے مختلف الفاظ وضع کیے ہوئے ہیں۔ پہلا درجہ ہے علاقہ، عین لام الف قاف، ہاں علاقہ، ٹھیک ہے نا، یعنی محبوب سے دل کا ایک تعلق پیدا ہو جانا، پہلا۔ دوسرا ہے السبابہ، یعنی دل کا محبوب کی طرف جھک جانا۔ تیسرا درجہ ہے الغرام،
یعنی دل کا محبوب کے ساتھ جڑ جانا. چوتھا درجہ ہے العشق، یعنی محبوب پر دل و جان سے فرختہ ہو جانا. پانچواں درجہ ہے التمیم، یعنی محبوب کے لیے سب کچھ فنا کر دینا. عربی میں کہا جاتا ہے تمیم اللہ، اور لغت میں لکھا ہے اس کا معنی ہے عبد اللہ. تمیم اللہ کا معنی ہے فنا شخص اللہ کا عاشق ہے، کیونکہ تمیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی محبوب کی محبت میں فنا ہو کر، جس طرح گویا کہتے ہیں عبد اللہ وہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتا ہو. کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اللہ سے محبت نہ رکھتا ہو. تو یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ یہ دین کا غلبہ ہو، تمام کے تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ ہو. اسی لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمگیر نمونہ بنا کے بھیجا، جہاں مختلف ان کے سنت پر ان کے طور طریقوں کو ہم بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ پاک ہمیں اور زیادہ زاہد و تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا. میرے دوستو، بڑا مختصر وقت تھا، میں نے اس میں اتنی ساری باتیں کر دی، اور اگر آپ سامنے ہوتے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کر رہے ہوتے مزہ آتا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ لوگ جب کہیں اکٹھے ہوں، کہیں اچھا موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور آپ سے نشست کریں گے. اور میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں صرف آمنے سامنے دوستوں سے بات کرنے والا بندہ ہوں، اسی لیے بس تربیتی نشست اور اس طرح کی چیزیں کرنے کا مجھے مزہ آتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، تو میں اپنی اس دوسری طرف آنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے جہاں ہم سب کو غلبہ اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا. اب مختلف پہلوؤں کو اگر آپ دیکھتے جائیں تو ان میں سے ایک چیز جو ہے عالمگیر نمونہ، مطلب ایک بہترین لیڈر کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، ان کے غزوات ہیں بے شمار، ان کے فیصلہ جات ہیں جس سے دنیا سبق حاصل کرتی. لیکن میرے دوست اور بھائی، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جن جنگوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، میں ان کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. دنیا میں دو طرح کی جنگیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، یہ بات لکھنے کے قابل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ایک جنگ وہ ہے جو فوج اسلحے اور خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے. پہلی جنگ سمجھ میں آ رہی ہے. دوسری جنگ وہ ہے جس میں خون ریزی نہیں ہوتی مگر عقائد و نظریات پر حملہ کیا جاتا ہے. جنگ کی اس دوسری قسم کو فکری نظریاتی جنگ کہتے ہیں، اور عربی میں سے کہتے ہیں الغزو الفکری کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو ہم جس جنگ کا ہمارا سامنا ہے وہ ہے فکری و نظریاتی جنگ. کسی قوم کو تو اتنی بھی جنگیں لڑی، ان جنگوں میں ان لوگوں کو پسپا ہونا پڑا، لیکن دیکھیں انہوں نے فکری نظریاتی جنگ کا جو مین ہدف ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ حملہ تمہاری بلڈنگز پہ نہیں ہوتا، تمہاری اجسام پہ نہیں ہوتا، بلکہ حملہ جو ہوتا ہے، جو اٹیک ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف تمہارے دماغوں کے اوپر ہوتا ہے. تو ہم آج جس جنگ کا شکار ہیں اسے کہتے ہیں نظریاتی اور فکری جنگ. آذانیں یہاں ہو رہی ہیں
میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی بولوں اور جلدی جلدی ختم کروں اپنی بات کو. بس لاسٹ میسج ہے میرا. فکری نظریاتی جنگ اتنی قدیم ہے جتنی حق و باطل کی کشمکش. یعنی کہ اللہ کے بندوں کو، بندگان خدا کو مولا کی راہ سے ہٹانے کی سازشیں پیدائش آدم کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی. تمام انبیاء کے مخالفین ان کی دعوت کے مقابلے میں مختلف فکری نظریاتی حربے ہتھکنڈے آزماتے رہے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کشمکش نے ایک بھرپور مقابلے کی شکل اختیار کر لی. اب دیکھیے گا ذرا، سیرت نبی کا عنوان تھا، اس کے ساتھ میں نے ساری چیزوں کو ٹچ کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ آخری مراحل پر لے کے جا رہا ہوں. مکی دور میں کفار مذموم کوششوں میں درجہ ذیل اقدامات شامل تھے. کیا تھے جی؟ مخالفین کی مجلس، مشاورت کا قیام، پیام حق میں وسوسے، شبہ و شبہات پیدا کرنا، تعویلات، فاسد جھوٹے پروپیگنڈے اور تانے اور استہزاء اور القاب اور زریلہ تشہیر، حوصلہ شکن بیانات، عجیب و غریب مطالبے، مسلمانوں کو ذہنی جسمانی اذیت رسائی اور خاندانی دباؤ اور دھمکیاں اور مناسب مال کھلا کم. وہ جو مولانا انصار صاحب کہتے تھے نا، حسین عورتوں کا لالچ، سمجھوتے کا جھانسا اور سماجی بائیکال، پروپیگنڈا اور شور شرابہ، جلا وطنی، الغرض کہ ہر دور میں مختلف قسم کے جو مکر و فریب، کسی کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو نئی نئی شکلوں میں ڈالنا اور مسلمانوں کا دفاعی اور جوابی عمل بالکل خراب کر دینا، یہ اس وقت تھا. اس کی تفصیل بہت، عورتوں کا لالچ دینا اور یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے سیرت نبی میں پڑھا ہوگا. میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. میں نے مکی دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور آپ کے سامنے رکھا. تو مسلمانوں کا ان سارے حربوں کے جواب میں میرے بھائیوں اور دوستوں اس بات کو اپنے دل و دماغ پہ لکھ لو کہ کیا تھا. ان ساری جتنے میرے اوپر مکی دور میں جتنی چیزیں ساری گن کر ان میں سے 3 چیزوں سے اس چیز کا جواب دیا ہے. نمبر 1 خالق سے تعلق، نمبر 2 مخلوق کی خیر خواہی، نمبر 3 اپنی علمی و عملی تربیت. اب میرے بھائیوں، ہم لوگ ان 3 چیزوں کا جتنی میں نے قوالی کی اوپر سے نیچے تک بتایا، اب ہمیں جو ہمارے پاس جو عمل ہے کیا تھا مکی دور میں، کیا تھا؟ خالق سے تعلق اور مخلوق کی خیر خواہی اور اپنی علمی و عملی تربیت. بہت شکریہ، آخر میں بہت شکریہ. اس شعر کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پر ترانے ہیں، زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں. بڑا زبردست، میں نے کافی اچھی اس کی اسٹڈی کی تھی اور تیاری کی تھی. بائی دی وے میں اس میں بالکل نہ تجربہ کار ہوں کہ میں کیسے ایک بندے کو بات کروں، وہ کسی کہاں بیٹھا ہوا میں نے وائس کرنا، اور یہ مشکل سا کام تھا میرے لیے. میں آپ لوگوں سے میں کوئی بڑا عالم یا کوئی مفکر یا مدبر بھی ہوں نہیں، خطیب بھی ہوں نہیں، لیکن میں نے کوشش کی اپنے ساتھیوں تک نظریاتی بات پہنچے. لیکن آخری باتیں مجھ سے، کیونکہ نماز اذانیں ہو چکی ہیں یہاں پر اور آپ لوگوں نے بھی نماز پڑھنی ہوگی، فرائض کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. میں اپنی بات کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتا ہوں. امید ہے آپ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں جتنی چیزیں میری نالج میں آئی، میں نے ان کو آپ کے سامنے رکھا. اور یہ تو سارے علماء کرام یہ رکھتے ہیں، لیکن جو آخری 3 چیزیں میں نے کی، نوجوانوں کے اندر اب اس چیز کی ضرورت، اتنا شعور ہونا چاہیے کہ کفار کی چالوں میں پھنسنے کے بجائے اس کا جواب ہونا چاہیے. جیسے میں نے مکی دور کا پورا تذکرہ کیا اور آپ بتایا کہ یہ 3 چیزیں تھیں، اور اب چونکہ ضائع ابلاغ اور یہ ساری چیزیں ہماری مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت اور صحابہ کرام سے محبت اور اللہ پر پختہ یقین، یعنی خوف خدا، عشق مصطفیٰ و اصحاب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر، مسلمانوں کے اندر کوئی بریلوی دیوبندی اور حدیث تمام کو ایک یونٹی کے اندر لائیں، اور اپنی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے شعور کو مزید ڈیولپ کرتے ہوئے
اپنی صفوں میں مزید یونٹی پیدا کریں، مزید یونٹی پیدا کریں، اتنا شعور ہو کہ آپ کے سامنے کوئی بھی مسلمان طبقے کا شخص بھی اگر بیٹھے تو آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہو اور اتنی آپ کے پاس اتنا تقوی ہو، آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ آپ اس سے بھی اپنے ساتھ ملا کر دین کی سربلندی کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے تاکہ ہم سب کام کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سے ہماری آنے والی نسلوں سے دین اسلام کا کام لے، نفاذ مصطفیٰ کا اور نظام مصطفیٰ کا، نظام خلافت راشدہ کی احیاء کے لیے اللہ تعالی ہماری نسلوں سے کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جو حضرت نے بیان کیا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، تیرے بندے ہیں، معاف فرما ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے حضرت نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کی محبت ہمارے دل جان میں مدد فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے وسلم کے سنت طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو غمی کوتاہیاں ہوئی ہیں سب کو معاف فرما، اپنا رحم کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ مشین جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ پر چلن کی ہم سب کی مدد فرما، ہم سب نے آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔